बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम शादीशुदा ज़िंदगी और उसको मज़बूत बनाने के लिए बहुत सी अहम मराहिल को देखते चले जा रहे हैं, और जहां हमने बात की कि शादी से पहले कौन से काम करने की ज़रूरत है, तो जब अब शादी हो जाए उसके बाद भी बहुत से ऐसे मराहिल हैं जिनको सही तरह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं सेइंग पढ़ रही थी और उसमें ऐसे था कि शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी पार्क में चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पार्क है वो एक जुरैसिक पार्क है। यानी ऐसे लगता है कि कोई खौफनाक डायनासोर या कोई खौफनाक चीज़ हर वक्त हमारे सामने खड़ी होती है और उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। वो हमारा एक मिजाज है या हमारी एक सोच है जिसकी वजह से हमने एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना दिया है, या अपनी इमेजिनेशन में से किसी चीज़ को उठा के वहाँ रख दिया है और छोटे छोटे मसलों को हमने बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया है। आज के प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी में क्या क्या मराहिल आते हैं, उन मराहिल को हम कैसे अगर समझ जाएं तो अपने लिए उसी में से खैर व बरकत ला सकते हैं। और फिर बहुत अहम चीज़ जो हमें याद रखनी है, हर काम करते वक्त हमारी नीयत क्या होगी कि हम अपने रब को राज़ी करना चाह रहे हैं। हमारा तरीका क्या होगा कि हम चाह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम अपने इस तमाम मामलात को डील करें। और मेरे साथ हैं सादिया अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सादिया आपके? हाँ जी, हम शादी की हम बात कर रहे हैं और कामयाब ज़िंदगी। और बात यह है कि जब शादी की बात होती है तो आजकल मैंने एक और मोटो भी सुना था कि मैरिज इज़ मोर देन राउंड रोटी, कि भाई यही नहीं है कि आपको रोटी बहुत अच्छी बनानी आ रही है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। उसमें बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है। तो अगर हम अपने शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना लेंस फिक्स कर देते हैं उस लड़की पे कि बेटा तुमने ही अब सब कुछ करना है। लेकिन अभी हम जितनी बातें देखते हैं और भी तो इसमें बहुत से लोग हैं जिनका अपना अहम किरदार होता है। बिल्कुल, मसलन लड़का है, फिर लड़के की माँ है, ठीक, लड़के की माँ है तो लड़की की माँ है, दोनों माएँ हैं। बिल्कुल, दोनों माएँ हैं। उसके बाद एक एक्सटेंडेड फैमिली है जी, और पूरे माशरे में जो भी लोग हैं हाँ, जिन मुसलसल हर रोज़ जिनसे उनका इंटरेक्शन होता है, सब उस अमल का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि लड़के को भी अपना किरदार सही अदा करना है। उसको ये समझना है कि मैं क्योंकि दोनों पार्टीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, वो दरमियान में है ना, एक रेफरी की तरह खड़ा है। इधर से उसके घर वाले कुछ करवाना चाह रहे हैं या उसको कुछ कह रहे हैं, या अपने घर वालों के मिजाज को वो समझता है, और इधर से वो जो लड़की दूसरे घर से आई है, जाहिर है वो सबसे ज़्यादा अभी क्लोज़ उसी के साथ है, तो वो उसके मिजाज को भी समझ रहा है। तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने इनकी आपस में बॉन्डिंग कैसे करानी है, बजाय इसके कि वो जाके कभी इधर की बात उधर कर दे या उधर की बात इधर कर दे। तो ये लड़के के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की को तो हम कहते ही रहते हैं कि बेटा तुम जा रही हो तो तुम्हें वहाँ जाके अपने आप को एडजस्ट करना है। मैं ये भी समझती हूँ कि आजकल की माएँ अपनी बच्चियों को ना ये सोच नहीं देती कि बेटा तुम जब वहाँ जा रही हो ना तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो सारा घराना बदलेगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को उनके साथ एडजस्ट करना है। और एक मदर इन लॉ के लिए भी तो सोच है ना। जी बिल्कुल, कि उसको एक्सेप्ट करना है। एक नई लड़की आ रही है, नए बिल्कुल फ़र्क माहौल से आ रही है, फ़र्क तौर तरीके लेकर आ रही है, तो उसके लिए भी एक अजनबी जगह है, उसके लिए भी अपने ख़ानदान से दूरी है। बिल्कुल, तो उसको किस तरीके से वो बेहतर तरीके से अपने माहौल में वो उसको एडजस्ट करें। जैसे आप एक पौधा गमले में बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है और जब आप उसको खाड़ते हैं और आप दूसरे गमले में लगाते हैं, चाहे वो गमला जो है दूसरा पॉट है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो पौधा मुरझाया हुआ लगेगा। उसको जान पकड़ने में क्या करना होगा, पानी डालना होगा, खाद देनी होगी, उसकी हिफाजत करनी होगी और फिर वो दोबारा से खिल उठेगा। तो ये मदर इन लॉ को ये सोचने की ज़रूरत है। और जो लड़की की अम्मा हैं उनके लिए तो मेरी एक ही गुजारिश होती है कि आप 2-3 साल के लिए अपनी बेटी को भूल जाएं।
یعنی کہ روز اس کو فون کر کر کے یہ نہ کہیں کہ بیٹا آج ہم نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں اور آج ہم نے تمہاری فلاں فیوریٹ ڈش بنائی ہے اور تمہارا دور کا کوئی رشتہ دار ملنے آیا ہے ہمارے گھر، تم آ جاؤ. کیونکہ ہم اس سے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وہ مواقع نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ آرام سے سیٹل ہو جائے اس کے اندر. بالکل ایک وہ کھچاؤ کی سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ادھر سے کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہے ہیں. تو بالکل ہاں جی. اور پھر یہ کہ لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ہم جا جا کے بار بار چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی تو سٹوری ملے. اگر ہم نے ٹی وی بند کیا ہے تو عام زندگی میں کوئی مزیدار مرچ مسالے والی کوئی چارٹ ہمارے سامنے آئے کہ ان کے گھر میں ساس کو یہ مسئلہ ہے اور بہو کو یہ مسئلہ ہے اور بیٹے کا یہ مسئلہ ہے. اور اگر کوئی کہانی نہیں ہے تو ہم بہت بور ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں. یہ ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مرضی کہہ دیا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں صرف ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ نے چھوڑ دیا، اور اوورآل پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ شادی شدہ زندگی کتنے مراحل سے گزرتی ہے. جی اگر ہم دیکھیں تو ایک اگر آپ مشاہدہ کریں تو تقریباً تمام شادیوں میں آپ کو کچھ فیزز نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلاً یہ کہ شروع کے جو 6 مہینے یا تقریباً یہ وقت جو ہوتا ہے اس کو آپ ایک ہنی مون سٹیج کہہ سکتے ہیں. اچھا اب اس میں بہت زیادہ سب بہت خوش ہیں، بہت ایوری تھنگ از نائس، ٹاپ آف دا ورلڈ، بالکل پارٹیز کہتے ہیں استخارے کا بھی اچھا جواب مل گیا، پارٹیز ہو رہی ہیں، سب کہہ رہے ہیں بڑا اچھا رشتہ تھا، بڑے لڑکی بھی خوش، لڑکا بھی خوش، سب مسکرا رہے ہیں، ساس نظریں اتار رہی ہے بہو کی، اور لڑکا جو ہے وہ آفس سے بھاگا ہوا آتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو ٹائم دوں، اور سب خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس سٹیج میں بھی کچھ چیلنجز آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور ہم میں سے وہی جتنے مین کیریکٹرز ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم نے اس وقت اپنا کردار نہیں ادا کیا تو آگے جا کے بہت سے مسائل آئیں گے. صرف یہ نہ ہو کہ وقتی جی ہم ڈریس اپ ہو رہے ہیں، ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ لڑکے کو تو بہت پیار محبت سے اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اس وقت میری مدر تم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں، تمہیں یہ والے کام کرنے ہیں. لڑکی کو بھی نا بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا ڈفرینسز مجھے نظر آ رہے ہیں جو میرے خاندان میں ہیں اور ان کے خاندان میں ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق کچھ کام کر سکے. اچھا، اور آپ مدر ان لاء کو دیکھیں کہ مدر ان لاء کو بھی ضرور اسی ٹائم پہ جب وہ خوش ہے یہ اینالائز کر لینا چاہیے کہ میری بہو ایک ڈفرینٹ انسان ہے، اس کی طبیعت مزاج کیسا ہے، میں اگر کوئی بات اس کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں تو کب کروں، کون سی چیزیں ایک پرائیورٹی پہ ہو سکتی ہیں یا ترجیحی بنیاد پہ مجھے اسے بتانی ہے، اور یہ نہ ہو کہ میں ہر وقت اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ دے رہی ہوں. یہ مطلب یہ کتنی اہم چیز ہے نا. اور ارد گرد کے لوگ جو اس وقت بار بار آتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. جیسے چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ مثلا کچن میں آپ ایک طرح سے چیزیں رکھتی ہیں، اب وہ بچی آئی ہے وہ اس کا فرق طریقہ کار ہے، آپ کو لگا ہو یہ اس نے یہاں رکھ دیا، اس کو اس نے اس طرح استعمال کر لیا. بالکل صحیح بات ہے. ٹیک اے اسٹیپ بیک، مطلب اس کو وہ بھی اپنا کچھ شوق ہاں پورا جی، کر مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب انسان شادی شدہ زندگی کے انیشیل مراحل میں ہوتا ہے اس وقت اتنا اس کے اندر وہ نہیں اسٹیمنا نہیں ہوتا، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے، چاہے اس کی اپنی اماں بھی گھر میں ویسے ہی کر رہی ہوں گی، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ مجھے کیا اٹھانا ہے اور کیا رکھنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے نا. وہ سینس آف رسپانسبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. اور پھر کچھ سیریس باتیں بھی اس دوران کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہم مختلف بچے بھی ہوں گے اور ذمہ داریاں بڑھیں گی، تو کیا کریں گے، کس طرح چیزوں کو ہینڈل کریں گے، کیونکہ اب اس سے پہلے تو بہت زیادہ بات چیت ہوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھنے کی ایک دوسرے کو ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ سارا وقت ایک ہلا گلے میں گزر جائے، اس وقت میں تھوڑی سی اپنی بانڈنگ، تھوڑی سی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ میں بعد میں جاب کروں گی، یا میں اپنا مثلاً کوئی میری پڑھائی ہے اس کو فوراً جا کے میں کالج یونیورسٹی میں اپنا پڑھنا شروع کر دوں گی. تو اس وقت لڑکیوں کو یہ بھی اسیس کر لینا چاہیے کہ اگر لگتا ہے کہ کوئی حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ میں نکلوں گی تو میرے ریلیشن شپ سفر کریں گے، تو تھوڑے دیر کے لیے انسان بریک دے سکتا ہے، کوئی اپنا سیمسٹر فریز کروا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیں. اتنے اچھے حالات جا رہے تھے، سب خوش تھے،
اور آپ نے کوئی ایک دم ایسا کام کیا کہ نہیں مجھے ابھی کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی کون، انہی باتوں کی وجہ سے اب ہم ایک دوسرے سٹیج کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو آپ ڈس ایلوژنمنٹ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہی چیزیں جو پہلے بہت اچھی لگ رہی تھیں وہ اب اتنی اچھی نہیں لگ رہی بلکہ زہر لگ رہی ہیں، ہے نا. اب آپ ایک طرح کا ریئلائزیشن کا سٹیج ہے کہ اوہو اچھا تو یہ پہلے جو کچھ چیزیں آپ نے سوچی نہیں تھیں تو وہ بھی اب ہو رہی ہیں. اب جیسے میاں خراٹے لیتے ہیں، پہلے تو آپ نے نہیں سوچا تھا، آپ نے نہیں سوچا تھا. یا کوئی کھانے کی پلیٹ ہے، بیوی وہ رکھ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کمرے میں ہی پڑی رہے، شام کو اٹھا لوں گی، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ بہت صفائی پسند ہے. یا یہ کہ بیوی کو اچھا لگتا ہے کہ اگر لانڈری کی چیزیں ہیں تو وہ لانڈری میں ہوں لیکن وہ نہیں رکھ رہے. یا ساس کو لگتا ہے کہ بہو کو اس وقت میرے پاس بیٹھ جانا چاہیے اور وہ نہیں بیٹھ پا رہی، اس وقت وہ کچھ اور کام کرنا چاہ رہی ہے. اس قسم کی چیزیں. اور پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ شروع کے سٹیج کی توقعات فرق تھیں لیکن وہ سٹیج ہمیشہ تو نہیں چلے گی. بالکل صحیح ہے. اب آپ کی تھوڑی سی رسپانسبلٹیز بڑھیں گی تو اب وہ سٹیج کی جو توقعات تھیں وہ بدل جائیں گی. بالکل صحیح ہے. وقت تو اب ہنی مون سٹیج نہیں گزرے گی، آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ سے ایکسپیکٹیشنز بدل جائیں گی. بالکل بدلیں گی. تو اگر آپ اس سے اڈیپٹ نہیں کرتے اور آپ کی وہی پچھلی والی ہی آپ کی طریقہ کار رہتا ہے تو پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ عام زبان میں جیسے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا، کہ مل کے اب آپ نے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں، ایسے طریقے سے پیار محبت سے ایک دوسرے کو گھیرنا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ چلے. اور جیسے ٹیم ورک میں ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی پازیٹیو چیز ہے، کسی کے اندر کوئی نیگیٹو چیز ہے، تو ہم ٹیم میں جب کام کرتے ہیں نا تو جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، جس کا اسٹرانگ ہوتا ہے کوئی پوائنٹ، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے لڑکے کو یا لڑکی کو یا ان کی جو فیملیز ہیں، مدرز ہیں ان کی، یا اور ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کو ایک دوسرے کو ان کی اسٹرینتھ دکھانی چاہیے کہ دیکھیں یہ اس کے اندر کتنی اچھی خوبی ہے. کوئی بات نہیں، اگر یہ اس کا ویک ایریا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، باقی تو دیکھیں نا کہ کتنی آپ کو خیر مل رہی ہے اس سے، یا کتنے اس سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں اس وقت جو ہے. جیسے آپ نے بڑا اچھا ٹیم ورک کی مثال دی. ٹیم ورک میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں ہم، تو اب وہ لڑکی آپ کی حصہ بن گئی ہے اور اس لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں اس نئے خاندان کا حصہ بن گئی ہوں، تو پھر اب یہ میرے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے، مجھے اسی میں ہی بہتری کرنی ہے. بالکل صحیح. اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کا بہتر مثبت پازیٹیو پہلو دیکھنا ہے. بالکل. تو ایک پازیٹیو تھنکنگ، پھر اگین ہم اس پہ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پازیٹیو تھنکنگ سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی. ایسے مرحلے میں پھر اب وہ ان کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ہو. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سٹیج کے بارے میں، یعنی کہ یہ جو ٹائم فیز ہوتا ہے پہلے 2 سال کا ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورس کا جو ہوتا ہے نا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کی بانڈنگ بھی نہیں ہوئی، ابھی آپ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں. اور اگر ساتھ ہی آپ نے ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کر دیے، ایک دوسرے کی باتوں کو پک کرنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے گلاس ایسے کیوں رکھا ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے یہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے، اور لڑکے کی مدر جو ہے وہ کسی بات پہ کہہ رہی ہے کہ کمال ہے تمہاری بیوی تو یہ بھی نہیں کرتی، حالانکہ آپ اس کو بھی کسی طریقے سے سکھا سکتے ہیں. یا لڑکی کی امی بار بار اس کو کہہ رہی ہے کہ تم ایسے نہ کرنا، اور خبردار جو انہوں نے تمہیں کہا تو تم نے بات ان کی ماننی شروع کر دی، اپنا روب ڈال کے رکھو. اور باہر کے لوگ بھی جو ہیں جس پارٹی کے ساتھ ہیں وہ انہی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو یعنی بجائے اس کے کہ جیل کروائیں کہ ان کا رشتہ مضبوط ہو، ہم ان کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم ان کے معاملات میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کو جو ان کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو فوکس ہے وہ اپنے پر سے ہٹ کے دوسرے پہ چلا گیا ہے نا، کہ وہ بندہ آپ کو ہر چیز غلط نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنا رول آپ کے اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اس سے فوکس ہٹ کے کہ دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس سٹیج میں ہم کتنے عرصے تک رہنے کے بعد کچھ کام کر سکتے ہیں؟ اچھا ساتھی، جیسے اب آپ نے بات کی کہ پہلے جیسے ہنی مون فیز آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے سٹیج پہ آ جاتے ہیں جو کہ ڈس ایلیوژنمنٹ ہے، کہ ہر چیز جو ہے نا دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا مطلب یہیں تک انسان رکا رہتا ہے یا کچھ آگے بھی چلا جاتا ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر جب چیزوں کو صحیح طرح سے جس سٹیج پہ آپ ہینڈل نہیں کریں گے تو حالات اس سے بدتر چلے جائیں گے. تو اس کے بعد ایک نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ ایک مزریبل ہو جاتی ہے، جس کو مزری سٹیج کہتے ہیں. اچھا. اب مزری سٹیج میں اگین پھر وہ فنگر پوائنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، جیسے یو لینگویج جسے ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تمہاری ماں کی وجہ سے یہ ہوا، یہ تمہارے کیونکہ اب شاید بچے بھی ہیں
اور اب آپ ذرا کاموں میں الجھے بھی ہوئے ہیں, ٹیکنیکل کام میں ہیں, تو ہر بات پہ, اور میں نے دیکھا خواتین یہ بہت کرتی نظر آتی ہیں کہ ہر بات پہ کہتی ہیں ایک تو نا میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کرتے, یعنی اگر بچے کا قد بھی چھوٹا ہے تو وہ پھپھی کا قصور ہے, اور اگر یہ ہے کہ کوئی میں نے اپنے بچے کو کھانا صحیح نہیں کھلایا تو وہ ساس کا قصور ہے. یعنی آپ فوراً فگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں دوسرے کی طرف نا, اور یہ وہی بات آپ جو کہہ رہی ہیں مجھے بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے مزریبل تو آپ خود ہو رہے ہیں, آپ پریشان تو خود ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی بہتر تو نہیں گزر رہی ہے, آپ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کا قصور ہے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ریئیکٹیو سی آپ کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے نا, ہر چیز پہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کا ایک نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر بیسکلی آپ اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھول گئے. اس میں آپ کو بس دوسرے کا ہی سمجھ آ رہا ہے کہ جی وہ کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو ایک یہ بہت ہی ریئیکٹیو سی سٹیج ہے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے بھی کچھ چیلنجز ہیں جس کو اگر ہم ابھی بھی سمجھ لیں اور اس سٹیج پہ بھی اگر ہمیں تھوڑی سی شعور آ جائے کہ جی میں کیا کر رہی ہوں تو آپ سنبھل سکتے ہیں. اچھا, اس سٹیج کے بارے میں یہ بھی جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ ہماری زندگی کا بہت میجر حصہ کور کرتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے, کئی دفعہ ہنی مون فیز جلدی ختم ہو جاتا ہے اور 3 ماہ سے بعد ہی 35 سال تک کچھ لوگ جو ہیں ساری زندگی ایک دوسرے کو ایسی ہی باتیں سناتے ہوئے گزر جاتے ہیں. آپ سوچیں انہوں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, اس نے سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے, جو اریٹیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے, جو ایک دوسرے کو ہی کچھ نہ کچھ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں یعنی کہ آپ کے بچے بھی ہیں, وہ جوان بھی ہو رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں, کئی دفعہ سسرال والے بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں, میکے والے بھی اپنے اپنے کاموں میں ہو جاتے ہیں, اب میاں بیوی کلوز ہیں. اس وقت وہ پتہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس وقت آج کل جیسے خاص طور پہ یہ چیٹنگز ہیں اور سوشل نیٹ ورکنگ کا اتنا سین ہے, تو افیئر شروع ہو جاتے ہیں. شادی شدہ ہوتے ہوئے آپ حرام ریلیشن شپس میں چلے جاتے ہیں بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ میرا اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, جو بھی مشکلات آئیں, چاہے فائنینشیل آئیں, چاہے بچوں کے ساتھ آئیں, چاہے سسرال میکے کا کوئی مسئلہ ہو, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس رشتے میں باندھا ہے, ہم نے ایک دوسرے کے جو اپنے فرائض ہیں اور وہ پورے کرنے ہیں, اور ہم نے وہ ایسی جوڑی اپنے آپ کو رکھنا ہے, وہی والی بات کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ ہم ایک دوسرے کا وہ لباس رہیں. وہ لباس کو ہم نے پھاڑنا نہیں شروع کر دینا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارا ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہوگا, ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے, اور وہی بات کہ اگر والدین نے اس کو سکل سکھائے ہوں گے, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے, تو وہ میاں بیوی دونوں ان سکلز کو جو ہے نا وہ پختہ بنیاد پہ لے کے چلیں گے. کیونکہ یہ ایک کافی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اب والدین اتنا لڑتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ایک دیکھیں جس طرح کی بہت پریولنٹ چیز ہے یہاں پر کہ کئی دفعہ بات پہ میاں جو ہیں وہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. بالکل. اور وہ کتنی انسیکیور سی اب سچویشن ہے, اور آپ کی نیت بھی نہیں ہے لیکن آپ خواہ میں ایک پریشرائز کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بچے سیکھ رہے ہیں اور بچوں کے ذہن میں یہ چیز جاری ہے. تو ان کا حل کیا ہے, یعنی کہ کیا ہم ساری زندگی بس یہی کریں گے, تھوڑی دیر کی خوشیاں ہوں گی, وہ ہنی مون کا پیریڈ ہوگا, اور اس کے بعد ہم پہلے ڈسیلوژنڈ ہو جائیں گے اور اپنا فوکس لوز کریں گے اور پھر ساری زندگی مزریبل ہی رہیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو اس مقصد سے شادی نہیں کی تھی, ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے, اور وہ اسی طرح سے ہوگا کہ ہر اکائی, ہر یونٹ, فیملی یونٹ جو ہے وہ فوکس کے ساتھ خود بھی خوش رہے اور اپنے بچوں کا بھی تربیت صحیح کر سکے. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ایک نیکسٹ سٹیج ہم سوچ سکتے ہیں یعنی کہ ری ایجوکیشن سٹیج, یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ کمی کہاں پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فوکس اپنے پر لے جائیں. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا نہیں کر رہی یا کیا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ ہمارے آپس کے تعلقات جس طرح بھی جا رہے ہیں, تو میرا اپنا کیا رول ہے اس میں, اور آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ رائٹ پارٹنر کی تلاش میں نہ رہیں بلکہ آپ خود رائٹ پارٹنر بن جائیں. اچھا, پھر یہ بھی میں نے دیکھا جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے کہ بھی میرا کیا رول ہے. کئی دفعہ جیسے مثلاً ایک خاتون کہہ دیں گی کہ نہیں وہ غصہ کرتے میں تو کچھ نہیں کرتی, لیکن میں ان کو کہتی ہوں اچھا آپ نے لیکن شکل کتنی بنائی ہوتی ہے, موڈ کتنا خراب کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں نا ان چیزوں کا امپیکٹ اور زیادہ ہوتا ہے. ایک شخص جو آپ پہ آلریڈی غصہ کر رہا ہے, اگر وہ دیکھے گا کہ آپ
یا تو وہی کام بار بار کر رہی ہیں یا منہ سے تو نہیں کچھ بول رہی لیکن آپ کی باڈی لینگویج اتنا کچھ بتا رہی ہے تو اگلا انسان کا ظاہر ہے غصہ پارا اور اوپر چڑھے گا. تو اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے اس سچویشن کو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا کریں, میزریبل سٹیج تک آنے تک پھر بیٹھیں اور پھر سوچیں کہ ہم اپنے اسکل بلڈ کریں کی یا اپنے آپ کو شعوری طور پہ اس مسئلے پہ سوچنے کی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی سٹیج تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری شادی سے پہلے بھی شادی سے پہلے بھی آپ چاہے کوئی کورس جوائن کریں, کوئی کتاب پڑھیں, اسلامک لٹریچر ایسا پڑھیں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ میرے جو ہیں فرائض کیا ہیں اس ریلیشن شپ میں اور مجھے کیسے وہ پورے کرنے ہیں. اس کے علاوہ مثلاً یہ کہ تھوڑی سی مردوں کی نفسیات فرق ہوتی ہے, عورتوں کی نفسیات فرق ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی آپ مطالعہ کریں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو مردوں کے بارے میں نہیں سمجھ آتی کیونکہ بینگ اے وومن آپ اس کو دوسری طرح دیکھیں, تو وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ لیول آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نہیں. یا آپ کو غصہ آتا ہے آپ اینگر مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں, آپ کی مطلب وہ ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ نے کمیونیکیشن سکلز کی کئی دفعہ بات کی تو اس کو ٹھیک کریں. تو مطلب یہ جو اسکل بلڈنگ ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, یہ کیا ہم پوری پہلے مزری کی سٹیج تک جائیں تو پھر ہم سوچیں کہ اچھا ہم نے یہ کام کرنا ہے, یہ کس وقت کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سٹیج تو شادی سے پہلے بھی آپ گزار سکتے ہیں. مثلا کوئی کتاب پڑھ لی, اسلامک لٹریچر پڑھیں, اس میں سے دیکھیں کہ بھئی آپ کے کیا آپ کے فرائض ہیں, حقوق کم دیکھیں, فرائض زیادہ دیکھیں. بالکل. اور پھر اپنا معائنہ کریں اپنی لائف سٹائل کا کہ وہ اس میں دین کتنا ہے اور دنیا کتنی ہے. اور پھر جب آپ اپنی بیلنس کر لیتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں اس وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو دین آپ کو اس کا زیادہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, تو پھر آپ کو حقوق مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ جیسے مطلب یہی ہے کہ اینگر مینجمنٹ سیکھیں, جو اسکل آپ کو اپنے لیے کم لگتا ہے. آپ کمیونیکیٹ نہیں صحیح طرح کر سکتے, کئی کپلز کو میں نے دیکھا ہے وہ اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں, آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, اور وہ شوہر کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, اور وہ اسی طرح وہ بھی تو یو لینگویج ہو جاتی ہے نا, تو وہ ایک دوسرے سے اسی طرح بات کرتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے اندر کمیونیکیشن سکلز کی کمی ہے. تو اگر ہم کمیونیکیشن سکلز صحیح سیکھ لیں تو ہم بات صحیح طرح کنوے کر سکیں گے. اچھا, یہ جو ہم اتنی جو سٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جیسے ہم اس سٹیج پہ ہوتے ہیں اور ہم اپنے اماں ابا کو دیکھتے ہیں, ان کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے ہی شوہر ایسے ہیں, یا کوئی شوہر کہتا ہے کہ میری ہی بیگم ایسی ہے, دیکھو میرے اماں ابا کتنا مسکرا رہے ہیں, کتنا ایک دوسرے کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں, کتنی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی زندگی میں وہ مراحل نہیں آئے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہچکولے ہم کھا رہے ہیں. میرے خیال میں کسی دن بیٹھ کے اپنی امی سے پورا ان کی اپنی ہسٹری پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا دور گزرے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارے ہی گھروں میں یہ مراحل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سٹیج پہ جب وہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہیں, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو اب نظر آ رہی ہیں. بالکل. اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا امی کو تو یہ بھی نہیں چیز بری لگ رہی, اور آپ کو لگتا ہے اب کیسے انہوں نے یہ چیز کو برداشت کیا. تو یہ چیز کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے یہ سارے سٹیجز گزار کے الحمدللہ وہ اس موقع, یعنی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ورک شاپ نہ اٹینڈ کی ہو, کوئی بہت ایسی ہائی پروفائل چیز نہ پڑھی ہو, لیکن انہوں نے اپنے سکلز پہ, اپنے ہنر پہ, اپنے طریقہ کار پہ بہت زیادہ ورک کیا, اور اسی لیے اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنایا, صرف اپنی دنیا کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے, تاکہ بچے بھی سٹیبل ہوں اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں. بالکل. لیسن ٹو لرن اس میں یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کن اس سے گزر رہی تھیں, آپ کے والد کے کیا مسئلے تھے, کیونکہ انہوں نے آپ کو اس سب چیزیں پروٹیکٹ کیا, تو آپ کا بھی یہی رول بنتا ہے. بالکل. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اگر ہم دیکھیں کہ یہ بہترین شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ایسے لوگ جن کے اندر اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں, جن کے اندر ویک پوائنٹس بھی ہیں, وہ پرفیکٹ نہیں ہیں, لیکن وہ امپرفیکٹ لوگ جب قریب آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں. اور یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اپنا رول صحیح پلے کرنا ہے, اپنے کرنے کے کاموں پہ خاص طور پہ توجہ دینی ہے. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے, اور انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.